सिकंदर आजम के दौर के एक यूनानी गुलाम की दास्तान। ये एक ऐसे गुलाम ज़ादे की कहानी है जो एक हसीन यूनानी शहजादी के इश्क में मुब्तला हुआ। वो जानता था कि वो ज़मीन है और जिसे वो चाहता है वो आसमान है। उन दोनों का मिलाप कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो इस जज्बे का क्या करता जिसने एक यादगार लम्हे में उसके अंदर सर उठाया था और देखते ही देखते एक मुहिब तूफान बनकर उसके पूरे वजूद को लपेट में ले लिया था। ये वही सरकश जज्बा था जो हर मसलहत से बालातर होता है, जो अनहोनी को होनी करके दिखाना चाहता है और जमीन को आसमान से मिलाना चाहता है। इस जज्बे ने अपने फौलादी हाथों से गुलामजादी की जंजीरें तोड़ी, उसकी उंगली थामी और उसे अपने साथ उड़ाकर ऐसी फिजाओं में ले गया जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी न था। फिर इस कहानी में एक अजीमुशान किरदार दाखिल हुआ, फातेह आलम सिकंदर आजम। उसकी मर्दम शनास नजर गुलामजादे पर पड़ी और उसने गुलामजादे को अपने उस जरी लश्कर में शामिल कर लिया जो मकदूनिया से रवाना हुआ था और पूरी दुनिया को ज़ीर नगी करने के लिए सैलाब की तरह आगे बढ़ रहा था। यूं गुलामजादे की इश्क ने उसे ऐसी राहों पर चला दिया कि वो तारीख का हिस्सा बन गया। वो अपने हाथों से तारीख बनाता रहा, लेकिन उसका जहन उस यादगार लम्हे में अटका रहा जब उसने आसमान को चाहा था और उसे छूने की तमन्ना की थी। ये उन हौसला मंद जज्बों की कहानी है जो मरकर भी नहीं मरते, जो आखिरी हिचकी और आखिरी धड़कन तक हालात से लड़ने का अज़म रखते हैं। ये जज्बे आरजू को शिद्दत की इस इंतहा तक पहुंचा देते हैं कि उनकी तड़प देकर कुदरत की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ये तारीखी कहानी नहीं बल्कि तारीखी पस मंजर में लिखी हुई कहानी है। उसका नाम ताबान था। वो बड़ी लापरवाही से एक टांग पर वजन डाले खड़ा था। उसके हाथ एक मजबूत रस्सी से पुश्त पर बंधे हुए थे। गले में तोक था। तोक की जंजीर एक उदेड़ उम्र शख्स के हाथ में थी। वो उस जगह कोई अकेला कैदी नहीं था। उसकी तरह बहुत से मर्द जन पाबा जंजीर थे। ये यूनान के अजीमुशान शहर एथेंस में गुलामों की मंडी थी। 3 रोज पहले इस मंडी में बेपनाह रश था, लेकिन अब फकत 50-60 गुलाम ही बिकने बाकी रह गए थे। ये भी वो अफराद थे जो बीमार या कमजोर थे या उनमें कोई जिस्मानी ऐब था। इसका मतलब ये नहीं कि ताबान में भी कोई ऐसी ही खामी थी। वो देखने में एक बेहतरीन गुलाम नजर आता था। लंबा तड़ंगा, वर्जिशी जिस्म, मजबूत पंजे, चौड़े हाथ, आंखें रोशन और पेशानी कुशादा थी। उसकी उम्र 20 साल के लगभग थी। वो सिर्फ एक लंगोट पहने हुए था। उसके मालिक ने उसके जिस्म पर जैतून का तेल मल दिया था, जिसकी वजह से उसके जिस्म का सोना कुछ और भी दमकने लगा था। अगर ताबान अब तक फरोख्त नहीं हो सका था तो इसकी वजह कुछ और थी, और ये वजह जितनी ठोस थी इतनी ही दिलचस्प भी थी। सूरज अब सर पर आ गया था। फिजा में कुछ हबस सा पैदा होने लगा था। बुर्दा फरोश अपने अपने गुलामों के साथ सायादार जगहों पर खड़े हो गए थे। कुछ बैठकर सुस्ताने लगे थे या गपशप में मसरूफ हो गए थे। लंबे चौकों वाले कुछ खरीदार बेमकसद इधर उधर घूम रहे थे। दफतन मंडी के दाखिली दरवाजे पर एक अहम खरीदार की सूरत नजर आई और सारे बुर्दा फरोश चारों खानों चौकस हो गए। एक चमकता दमकता रथ मंडी में दाखिल हुआ। रथ के आगे और पीछे 3-3 हमरंग घोड़ों की 4 कतारें थी। रथ के घोड़े की तरह ये घोड़े भी खूब सजे संवरे थे। घोड़ों के सवार मुसल्ला और तनोमंद थे। रथ में करीबन 50 बरस का एक नीम गंजा शख्स नजर आ रहा था। उसने सुर्ख रेशम का निहायत कीमती चोगा पहन रखा था। पेशानी पर एक जरनिगार पट्टी थी जिस पर सामने की तरफ एक बड़ा सब्ज हीरा झूल रहा था। उस शख्स का नाम गारस जनूब था। ये शाह एथेंस का बड़ा भाई था। जानने वाले जानते थे कि ये शख्स कितना बारसूख है। गारस रथ से उतरकर गुलामों की जानब बढ़ा और उसके आगे पीछे चाको चौबंद सिपाही नेज़े उठाकर चलने लगे। गारस को गालिबन कुछ मामूली दर्जे के गुलामों की जरूरत थी, वरना वो मेले के तीसरे रोज मंडी में न आता। गुलामों के सामने से गुजरते हुए उसने ताबान को देखा और चौंक उठा। रुख फेर कर वो ताबान के सामने पहुंचा। ताबान का मालिक इतने मुअज़्ज़ज़ खरीदार को देखकर कांपने लगा। गारस ने अपनी भारी भरकम आवाज में पूछा, क्या कीमत है इसकी? ताबान के मालिक ने सर झुकाकर कहा, हम सब आपके गुलाम हैं हुजूर, हमारी क्या कीमत हो सकती है? गारस के चेहरे से जाहिर हुआ कि वो इस जवाब से खुश हुआ है। उसने कहा, हमें ये गुलाम पसंद आया है और पसंद की चीज हम मोल दे कर लेते हैं, हमें कीमत बताओ। उदेड़ उम्र शख्स ने हाथ बांध कर कहा, चौथाई टैलेंट हुजूर। गारस जनूब के चेहरे पर बरहमी की शिकन नमूदार हुई। वो गुस्से से बोला, हमें हुक्म अदूली पसंद नहीं, वो कीमत बताओ जिस पर तुम ये गुलाम बेचना चाहते हो। उदेड़ उम्र शख्स आजी से बोला, हुजूर इसकी यही कीमत है।
غارس اور اس کے سپاہیوں نے غور سے تابان کو دیکھا۔ انہیں اس میں کوئی ایسی خامی نظر نہیں آئی جو اس کی قیمت کو چوتھائی ٹیلنٹ تک پہنچا دی تھی۔ صرف کندھوں اور پشت پر ایک دو زخم تھے یا ایک پنڈلی میں کسی نیزے کا پرانا گھاؤ تھا، مگر ان معمولی نشانات کی وجہ سے غلام کی قیمت اتنی کم نہیں ہو سکتی تھی۔ غارس نے پوچھا، کیا خامی ہے تمہارے غلام میں؟ تابان کے مالک نے سر جھکا کر کہا، حضور یہ بھاگ جاتا ہے۔ بہت خوب، غارس نے اپنا نیم گنجا سر ہلایا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے اپنے مال کا عیب چھپانے سے گریز کیا ہے۔ ایک دوسرے بردہ فروش نے آگے بڑھ کر کورنش بجایا اور ادب سے کہا، حضور اس نے تو عیب چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن سچی بات ظاہر ہو کر رہی۔ کیا مطلب؟ غارس جنوب نے پوچھا۔ حضور اس نے غلام کی قیمت 5 ٹیلنٹ لگائی تھی، لیکن اس کے ایک ناراض ساتھی نے منڈی میں سب کو بتا دیا کہ یہ غلام بھاگنے میں مشہور ہے۔ پہلے کا تو معلوم نہیں، لیکن پچھلے 2 برس میں یہ 4 آقاؤں کو چکمہ دے کر بھاگا ہے۔ ان 4 میں سے ایک کو اس نے قتل بھی کر دیا تھا۔ جب یہ بات منڈی میں پھیل گئی تو کوئی بھی اس کا خریدار نہیں نکلا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس بوڑھے نے غلام کی قیمت نصف کر دی، پھر مزید کمی کر دی اور اب چوتھائی ٹیلنٹ پر آ گیا ہے۔ غارس کی دلچسپی غلام میں بڑھ گئی۔ اس نے قریب سے غلام کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ اسی طرح لاپرواہی سے ایک ٹانگ پر وزن ڈالے کھڑا تھا۔ آنکھیں گہری اور خاموش تھی، چہرے پر ایک ڈیڑھ سی مسکراہٹ جم کر رہ گئی تھی، جیسے بزبان خاموشی اعلان کر رہا ہو کہ ہاں میں بھاگ جاؤں گا۔ تم اپنی زنجیریں جتنی بھی مضبوط اور اپنی دیواریں جتنی بھی اونچی کر لو، میں انہیں توڑ جاؤں گا۔ اپنے آقاؤں کو دھوکہ دینا میری سرشت میں شامل ہے، کیونکہ خدا نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ اب 3-4 اور بردہ فروش وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک بردہ فروش جو کسی ساحلی علاقے کا باشندہ لگتا تھا آگے بڑھ کر شاہی خریدار سے بولا، حضور والا، میں جزیرہ سروانیہ کا رہنے والا ہوں، اس غلام کو اچھی طرح جانتا ہوں، بے حد کام چور اور خطرناک ہے، اسے نہ خریدنا ہی جناب کے لیے بہتر ہوگا۔ غارس نے آگے بڑھ کر تابان کے لمبے گنگریالے بال مٹھی میں جکڑے۔ ان بالوں میں لٹوں کو سنبھالنے والی چھوٹی سی آہنی چمٹی لگی تھی۔ یہ چمٹی عجیب وضع کی تھی اور بالوں میں نمایاں نظر آتی تھی۔ غارس نے بال کھینچ کر تابان کا چہرہ اوپر اٹھایا اور بولا، ہم ایسے بگوڑوں پر قابو پانا جانتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک مصاحب سے مخاطب ہو کر کہا، سلجوق، اس کے مالک کو 5 ٹیلنٹ دے دو۔ 5 ٹیلنٹ کا سن کر ادیڑ عمر شخص کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ جھک کر شاہی خریدار کو آداب پیش کرنے لگا۔ غارس کے مصاحب نے قیمت چکا کر غلام کی زنجیر ہاتھ میں تھام لی۔ تابان اپنی جگہ اڑیل گھوڑے کی طرح کھڑا تھا۔ مصاحب نے زنجیر کو کئی بار زوردار جھٹکے دیے، تب کہیں جا کر وہ اپنی جگہ سے ہلنے پر آمادہ ہوا۔ غارس جنوب کے پرشکوا محل کی وسیع و عریض نشستگاہ میں غارس سونے کی منقش کرسی پر گاؤ تکیے لگائے بیٹھا تھا۔ پہلو کی نشست پر اس کی بیوی نورا برا جمان تھی۔ غارس کے غلاموں کا نگران اعلیٰ میاں بیوی کے سامنے کھڑا تھا۔ قریب ہی وہ غلام ابھی موجود تھا جسے آج دوپہر غارس نے بازار سے خریدا تھا۔ اس کے گلے سے توق اتار لیا گیا تھا، مگر ہاتھوں کی بندشیں موجود تھی۔ غارس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا مزاج خوشگوار ہے اور وہ اس وقت ہنسی مذاق پر آمادہ ہے۔ اس نے چاندی کے جام میں سے نشہ اور مشروب کے چند گھونٹ بھرے اور غلام کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم ان دیواروں سے نکل بھاگو گے؟ تابان نے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ غارس نے گرج کر کہا، ہماری بات کا جواب دو۔ تابان کے چہرے پر خودسری اور ہٹ درمی کے آثار نظر آئے۔ اس نے اطمینان سے کہا، ہاں جناب، آپ کی بندشیں مجھے روک نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا آپ مجھے جان سے مار دیں گے یا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ غارس نے پہلے نگران اعلیٰ اور پھر بیوی کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں میں ان سے کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں کیسی چیز خرید کر لایا ہوں۔ غارس کی بیوی نورا نے غلام سے کہا، تم بے وقوف ہو، یہ کسی تاجر یا ملاح کا گھر نہیں، شاہ ایتھنز کے بائی کا مکان ہے، یہاں سے بھاگنا آسان نہیں۔ تابان نے اپنی مطمئن آواز میں کہا، میں نے بھی کبھی کوئی آسان کام نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک لمحے کو چپ رہا، پھر سر جھکا کر بولا، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں، میری دشمنی اپنی زنجیروں سے ہے۔ آپ نے مجھ پر 5 ٹیلنٹ ضائع کر دیے ہیں، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ بہتر ہے آپ یہ رقم کسی اور سے وصول کر لیں، مجھے پاس رکھیں گے تو آپ کے نقصان میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ غارس نے پوچھا۔ مطلب صاف سیدھا ہے، آپ مجھے کھلائیں گے پلائیں گے لیکن کام نہیں لے سکیں گے۔
کام لیں گے تو میں بھاگ جاؤں گا، اگر زنجیروں میں جکڑ کر رکھیں گے تو کام کیسے لیں گے؟ سچ پوچھیں جناب تو میرے جیسا غلام درد سری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ بہت خوب، غارس مسکرایا، خود ہی مصیبت ہو اور مصیبت کا حل بھی خود ہی بتاتے ہو، دلچسپ بگوڑے ہو، لیکن تمہاری ہر ہوشیاری کا توڑ ہمارے پاس ہے۔ ہم تمہیں کھلائیں گے پلائیں گے تو کام بھی لیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر تمہیں ان لوگوں نے سنبھالا ہوگا جو تمہاری عیاری سے ڈرتے ہوں گے۔ ان دیواروں میں تم آزادی سے گھوم پھر سکو گے اور بھاگنے کا شوق بھی پورا کر سکو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بھاگنے کی ہر ناکام کوشش کے بعد قرار واقعی سزا ملے گی، کم از کم 100 ہنٹر اور 10 روز کی فاقہ کشی۔ بولو منظور؟ تابان نے لاپرواہی سے کہا۔ ایک آقا کو کسی بھی کام کے لیے غلام سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے تمہارا جواب ہاں میں ہے۔ تابان کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں کھنچ گئے، اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ غارس نے غلاموں کی نگران اعلیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، اس کے ہاتھوں کی بندش کھول کر اسے بندی خانے میں لے جاؤ اور کسی کام پر لگا دو، اسے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس نے آخری الفاظ فیصلہ کن انداز میں کہے تھے۔ لہیم شہیم کرخت چہرہ نگران نے اکڑ کر تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تابان کو خونی نظروں سے دیکھتا ہوا دروازے کی طرف دھکیلنے لگا۔ اگلے روز تابان کو دوسرے غلاموں کے ساتھ محل کے عقبی باغ میں کام پر لگا دیا گیا۔ یہ ایک وسیع باغ تھا، اس میں غارس ایران سے منگوائے ہوئے انواع و اقسام کے پودے لگوا رہا تھا۔ زمین کی کھدائی ہو رہی تھی، بڑی مشقت کا کام تھا، اوپر سے بحیرہ روم کی گرم اور بوجھل ہوا، کام کرنے والے صبح سے شام تک پسینے میں شرابور رہتے۔ ان مصیبت زدہ غلاموں میں تابان کے علاوہ بھی 2 ایرانی غلام شامل تھے۔ ان ایرانیوں سے تابان کی جان پہچان ہو گئی، انہوں نے تابان کو اپنے آقا غارس کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ تابان اپنی عادت کے مطابق یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کی کوشش میں ناکامی اور بے پناہ جسمانی اذیت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور بعید نہیں کہ اسے موت کا سامنا ہی کرنا پڑ جائے۔ تابان یہ سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا، وہ ایسی باتوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ مار پیٹ، جسمانی اذیت اور تذلیل اس کے لیے بے معنی لفظ بن چکے تھے۔ باقی رہی موت تو وہ تو اس کی محبوبہ تھی، وہ جسم اور سائے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، آنکھ مچولی کھیلتے تھے، اٹکیلیاں کرتے تھے۔ تابان 6-7 برس کا تھا جب اسے ایران کے ایک ساحلی علاقے سے غلام بنا کر یونان لایا گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک وہ بھاگتا ہی رہا تھا، کبھی کسی آقا کی زنجیر توڑ کر، کبھی کسی آقا کی دیوار باندھ کر، کبھی کسی کو زخمی کر کے، کبھی کسی کی جان لے کر۔ وہ ایک دائمی مفرور تھا۔ یونان کے جنگل ویرانے اور ساحل اس کی سرکشی کے گواہ تھے۔ بھاگنا، پکڑے جانا، اذیت سہنا اور پھر بھاگ نکلنا، یہ تھا تابان کی زندگی کا دائرہ۔ اسے معلوم تھا کہ اسے یہاں سے بھی بھاگ نکلنا ہے۔ اس شاہی محل کی اونچی دیواریں اس کی پرواز روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا اور دل ہی دل میں ہنس دیتا۔ شام کو باغ میں مشقت ختم ہونے کے بعد انہیں کھانا کھلایا جاتا اور زنجیروں سے باندھ کر ایک احاطے میں ڈال دیا جاتا۔ اس احاطے کو بندی خانہ کہتے تھے۔ بندی خانے میں وہ کڑی نگرانی ختم ہو جاتی جو باغ میں مشقت کے دوران کی جاتی تھی۔ صرف 2 یا 3 نگران رسمی طور پر احاطے کے دروازے پر پہرا دیتے۔ کبھی کبھی ان کا آقا غارس بھی ٹہلتا ہوا اس جانب آ نکلتا اور غلاموں کا معائنہ کرتا۔ تابان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں مزح کا خیز چمک نمودار ہو جاتی۔ وہ خاص طور پر اس کا حال احوال پوچھتا۔ او فارسی بگوڑے، تم ابھی یہیں ہو؟ میں تو سمجھتا تھا نکل بھاگے ہوگے۔ غارس کے ساتھ آنے والے محافظ بھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے، جیسے کہہ رہے ہوں بڑا دعویٰ تھا بھاگ جانے کا، اب بھاگتے کیوں نہیں؟ کہاں گئی تمہاری چالاکی ہوشیاری؟ ان نگاہوں کو محسوس کر کے تابان کے رگو پے میں برق سی کھون جاتی۔ اس کا جی چاہتا وہ ان تماش بینوں کو ابھی کچھ کر کے دکھا دے، لیکن پھر وہ اپنے جذبات پر قابو پا لیتا اور یوں ہی گم سم بیٹھا رہتا، بے حس و حرکت، جیسے مٹی کا ڈھیر ہو یا درخت کا کٹا ہوا تھنا۔ پچھلے 13 برس کی باغ دوڑ میں اس نے کچھ اور چاہے نہ سیکھا ہو، لیکن اپنے دلی جذبات کو چھپانا اسے ضرور آ گیا تھا۔